अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल आ रहे होते हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने आपका प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस टाइम तशरीफ़ फरमा है पीर हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है अलामा कासिम रसूल साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारे साथ पीर हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं, अलामा कासिम रसूल साहब मौजूद हैं। अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी है तो आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में रहते हुए अल्लाह ताला के नामों के ज़रिए से, कुरान पाक की आयात के ज़रिए से और कुरान पाक की सूरतों के ज़रिए से, जिससे आपके मसाइल हल होते हैं। और बेशक मसाइल हल होते हैं जब हम अल्लाह से मदद मांगते हैं। अल्लाह का जो कलाम है जब वो हम पढ़ते हैं, जब हम दुआ करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं। आपने ये बात नोट की होगी कि प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि रोज़ाना इस टाइम आप लोगों के सामने पेश किया जाता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के बंदों की मदद के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है चैनल की तरफ से, और आपके सामने पेश किया जाता है। और जितने भी उलमाए कराम और पीर हजरात हमें ज्वाइन करते हैं, वो भी फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ पर आप लोगों के मसाइल का हल बताने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, ताकि आप लोगों की मदद की जाए। आपने देखा नाज़रीन के प्रोग्राम इस्तिखारा वाहिद वो प्रोग्राम है जिसमें हर कॉलर की बात को डिटेल के साथ सुना भी जाता है, और डिटेल के साथ सुनने के बाद सबसे पहले नमाज की तलकीन की जाती है कि नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। यकीनन नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कल के प्रोग्राम में भी मैं ये चाह रही थी कि रिश्तों के हवाले से बात की जाए कि रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं इतनी, और दिन ब दिन ये बढ़ती चली जा रही हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन चूँकि आपको पता है कि कॉलर्स का इतना फ़्लो होता है कि मौका नहीं मिलता कि बात को कंप्लीट किया जाए, तो मैं ये चाहती हूँ कि आज जितना हमें वक्त मिला, जितना मौका मिला, हम इस बात को ज़रूर डिस्कस करेंगे, पीर साहब से डिस्कस करेंगे, अलामा साहब से डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसे क्या मसाइल हैं या क्या ऐसी सूरत हाल है कि ये मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो डिमांड से आकर ख़राब होता है। क्या कहेंगे पीर साहब इस हवाले से? अक्सर हमें कॉल्स मौसूल होती हैं कि रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते नहीं हो रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने एक जनरल और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया है जी। जितने हमारे मसाइल आजकल ख़ास करके रिश्तों के मामले में खड़े हो रहे हैं जी, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आ रही है ना मेन, वो कुफ़ और गैर कुफ़ की भी आ रही है। जी, कि कुफ़ और गैर कुफ़ से मुराद ये है कि हम जो अपने हैं, अपने करीब के रिश्तेदार हैं, वो हम छोड़ के बाहर गैर कुफ़ में, गैर बरादरियों में हम जा रहे हैं। ऐसे ही है। और फिर कुफ़ और गैर कुफ़ से एक मुराद ये भी है कि अगर बच्ची बहुत पढ़ी लिखी है और आगे से बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो अमीर है, हम ये नहीं देखते कि कम से कम बेटी का लेवल तो देखें कि बच्ची एजुकेटेड है, आगे घर का माहौल जो है वो नॉन एजुकेटेड है। और सिर्फ दौलत की फरावानी देख के या बच्चा बाहर है देख के तो हम कहते हैं चलो हमारी बच्ची जो है अच्छी रहेगी। यहाँ भी एक मेंटली लेवल जो है ना एजुकेटेड बच्ची का, वो उस माहौल को अडॉप्ट नहीं कर रहा। तो दूसरा, तीसरे नंबर पे जाके हम जो है दीन से बिल्कुल बेरारवी का शिकार हुए हैं, हम दीन से दूर हैं जी। नमाज की तरफ नहीं जा रहे, कुरान पाक की तिलावत की तरफ नहीं जा रहे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद कसरत से नहीं पढ़, यानी ये दीन से दूरी भी हमें जो है ना ये मसाइल में लेके जा रही है। बिल्कुल सही। पहले लोग होते थे वो सिंपल और सादा होते थे, वो दीन को बड़े अच्छे तरीके से समझते थे और वो अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा करते थे, और वो अपने बच्चों के रिश्ते करते थे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। बच्ची भी एक्सेप्ट करती थी, बच्चा भी एक्सेप्ट करता था। बच्चा ज़्यादा पढ़ जाए वो अब बच्ची को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बच्ची ज़्यादा पढ़ जाए वो ख़ानदान को एक्सेप्ट नहीं कर रही है।
پھر ہم غیر کفر میں چلے جاتے ہیں, غیر برادریوں میں رشتے تلاش کرتے ہیں. ہم ان کو سمجھ نہیں ہوتے کہ یہ برادری کا اب سسٹم کیا ہے, ان کا نظام کیا ہے, ان کا لیول کیا ہے. تو پھر اس وجہ سے ہم جو ہے نا وہ بے راہ روی میں جا کے تو ہمارے گھروں میں رشتوں کے مسائل جو ہیں یہ کھڑے ہو رہے ہیں. ہم بڑی خوشی سے شادی کرتے ہیں لیکن 6 ماہ کے بعد, سال کے بعد جو ہے وہ اس مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک اور بات بھی ہے کہ اولاد کا نہ ہونا. جی اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ اولاد تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, بیٹی دے یا بیٹا دے, وہ المالک کی مرضی ہے, ہمارا اس میں نہیں ہے, کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو 1 سال یا 2 سال ہو جائیں اگر کوئی بچہ نہ ہو تو تانے شروع ہو جاتے ہیں, لڑائی شروع ہو جاتے ہیں, لڑکے کی طرف سے شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ بھی ایک مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح پھر ایک کاروبار جو ہے نہ چلنا یا کاروبار نہ کرنا, یا بچہ کوئی کاروبار میں نہیں ہے, تو اس وجہ سے بھی جب صاف ظاہر وہ بے روزگار ہوگا تو بیوی تو مانگے گی, بچے مانگیں گے, تو یہ نظام اس طرح. بڑا ضروری سوال اس حوالے سے پیر صاحب میں یہ چاہتی ہوں کہ میں پروگرام میں شامل کروں گی, لیکن چونکہ وہ کالرز کا فلو سٹارٹ ہو گیا ہے, پہلے کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, السلام علیکم, بات کیجئے. ہمارے ساتھ لائن پر کالر موجود ہیں. ہیلو, بات کیجئے محترمہ, کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. جی میرا نام فاطمہ عثمان ہے, آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. اچھا جی. تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ تقریباً 6-7 سال سے نا پچھلے یہ گھر میں مختلف موذی جانور آ رہے ہیں, جیسے سانپ اس دفعہ آئے ہیں. اچھا. اور جون جولائی اگست ان مہینوں میں تقریباً آتے ہیں. سب سے پہلے وہ گو سی جو ہوتی ہے قلعے کی طرح جیسے بڑی سی ہوتی ہے, یہ کتنے عرصے سے ہے؟ جیسے یہ تقریباً پچھلے 6 سال سے, تقریباً 6-7 سال سے. 6-7 سال سے جی, مطلب ہر سال کچھ نہ کچھ آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی جیسے وہ تاک میں آتے ہیں, جیسے اس طرف آئے ہیں تو 3 سانپ آئے ہیں گھر میں. ٹھیک ہے. ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں اور میری چارپائی کے پاس آ کے مطلب سانپ 2.5-3 فٹ کا ہوگا وہ بیٹھا ہوگا. تو ایک ابھی ذرا دور تھا, ایک ذرا ابھی پچھلے 3 میں ہی تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل. فاطمہ عثمان, اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں. شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی پیر صاحب. بیٹا بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے, یہ ان موذی جانوروں کا گھر میں آنا یہ کوئی اچھا نہیں ہے. اور جتنے ٹائم سے آپ بتا رہی ہیں کہ اتنے ٹائم سے یہ سسٹم چل رہا ہے, تو آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی روحانی علاج کرنا چاہیے تھا. یہ اچھا نہیں ہے خواب کی صورت میں. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو آپ کم از کم پیر والے دن گھر کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو کر, کوئی بھی آپ کا مرد جو ہے, بھائی ہے, باپ ہے, وہ اذان پڑھے گا پیر والے دن. کوئی ایک ٹائم سلیکٹ کر لیں تو 4 کونوں پہ 4 اذانیں گھر کے آپ نے دینی ہیں پیر والے دن. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میرا بیٹا آپ نے کرنا یہ کہ 11 دن کا آپ کو عمل بتا رہا ہوں کہ روزانہ آپ نے 3 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھنی ہے, پانی دم کرنا ہے اور گھر میں اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے. یہ 11 دن آپ کریں گی. یہ جو آپ سسٹم اور نظام بتا رہی ہیں, میں 3 دن بھی آپ کو بتا سکتا, لیکن کافی یہ دنوں سے سسٹم چل رہا ہے. تو 11 دن میرا بیٹا یہ کریں آپ, اور پیر والے دن آپ نے 4 کونوں پہ اذان پڑھنی ہے. یہ جو خواب بتا رہی ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جیسے آپ کو بتایا گیا ہے جی, آپ اس پر عمل کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا. اور لازمی اس کا حل کرنے کے بعد, پڑھنے کے بعد رابطہ کیجئے گا, بتائیے گا. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عباس. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں پیر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کاروبار کے مسئلے کے لیے. جی کیجئے, وہ سن رہے ہیں آپ کی بات. میرا نا کاروبار آج سے 10 سال پہلے بالکل ٹھیک تھا. ابھی 2-4 سال ہو گیا کام ٹھیک نہیں ہو رہا. جو بھی کام کرتا ہوں تھوڑا سا سٹارٹ ہوتا ہوں تو پھر وہ نقصان کی طرف چلا جاتا ہے. کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ پہلے پراپرٹی کا کام کرتا تھا. اچھا جی. وہ ابھی نہیں چل رہا. ٹھیک ہے. 1-2 بندوں سے میں نے پیسے, جن کے ساتھ کام کرتا تھا, انہوں نے میرے ساتھ پیسوں کا لین دین کیا اور وہ بھی پیسے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے پریشان ہوں. اچھا
چلیں آپ کے اس حوالے سے محمد عباس صاحب ہم رائے لے لیتے ہیں, حل پوچھ لیتے ہیں. شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کیا. علامہ صاحب بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. میرے بھائی, ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے, آپ کو آپ کے حق میں جو بہتر ہے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے, آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. سب سے پہلے تو بھائی آپ نماز کی پابندی کر لیں, اور آج کل تو کچھ حالات ایسے تھے, اب تو الحمدللہ بہت بہتر ہو گئے ہیں پہلے سے. اللہ پاک مزید بہتری کی طرف لے جائے حالات کو. آپ ایک تو نماز کی پابندی کریں, نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اپنے گھر پہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں. نماز ظہر کو یا نماز عصر کو ادا کرنے کے بعد آپ ایک تسبیح آیت کریمہ اور ایک تسبیح استغفر اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ, اور رات کو نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں. آپ کے جو وظیفے کا حصہ ہے وہ جو نماز ظہر اور عصر کے بعد آپ کو تلاوت کرنے کے لیے کہا ہے کہ ایک تسبیح استغفر اللہ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اول آخر درود پاک کے ساتھ نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں. رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں, انشاءاللہ جب آپ نماز کی ادائیگی کریں گے کثرت کے ساتھ درود پاک پھر قرآن پاک کی تلاوت, تو اللہ پاک آپ پہ اپنا فضل و کرم فرما دے گا اور آپ کے کاروبار میں آپ کے مال میں برکتیں عطا فرما دے گا. بالکل ٹھیک, جیسے کہ آپ کو بتایا ہے جی, آپ اس پر عمل کریں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. تھوڑا سا اونچی آواز میں محترمہ بات کریں. کیا نام ہے آپ کا؟ نادیہ. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ منڈی سے, منڈی بہاؤدین. منڈی بہاؤدین سے. کیا کہنا چاہتی ہیں نادیہ؟ میرے شوہر نے 3 سال سے ملیشیا میں, ان کے کاغذ نہیں بنے. آواز نہیں آ رہی نادیہ, ہمیں آپ کی اونچی آواز میں بات کریں. میرے شوہر نے ملیشیا میں 3 سال سے ان کے کاغذ نہیں بنے. سمجھ نہیں آ رہی ہے, آواز نہیں آ رہی, دوبارہ بتائیں. میرے شوہر نے ملیشیا شوہر ملیشیا میرے ہوتے ہیں. ہسبینڈ نے 3 سال سے ملیشیا میں. ہسبینڈ ملیشیا میں ہوتے ہیں. اچھا, لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی, آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی ہمیں. نادیہ معذرت چاہتی ہوں, دوبارہ سے کال کیجئے, لیکن جب دوبارہ کال کریں گی تو ذرا آواز کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کر کے کال کیجئے گا تاکہ آپ کی بات ہو سکے, اور یقیناً آپ کو پھر آپ کے مسئلے کا حل بھی بتایا جائے گا. اسی طرح سے ہمارے باقی تمام ناظرین جو ہمیں پروگرام میں کال کرتے ہیں, تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کیا کریں تاکہ ہمیں آواز آئے, آپ کا مسئلہ سنیں اور پھر حل بتائیں. نیکسٹ کالر ہیں جی. السلام علیکم. نام ہے آپ کا, اونچی آواز میں بات کریں. جی میرا نام عزیر ہے, میں سنجاری سے بات کر رہا ہوں. کیا نام ہے؟ عزیر. عزیر. کہاں سے کال کر رہے ہیں عزیر؟ جی میں مانسہرہ سنجاری. مانسہرہ سے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں قاری صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھئے. کہ جیسا کہ دیکھیں آج کل ہماری جو نیو جنریشن ہے, یہ آج کل جس طرح آج کی مشہوری کے چکر میں کیا ہمارا مطلب یہ اجازت دیتا ہے اس چیز کی؟ عزیر آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی, ذرا اونچی آواز میں بات کریں اور مسئلہ دوبارہ بتائیں. دیکھیے جیسا ہماری آج کل جو نیو جنریشن ہے, یہ آج کی مشہوری یا پیار محبت والے چکر میں جی, ہمارا مطلب اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو سمپل سی بات ہے, یہ تو کرنے والا سوال ہی نہیں ہے, یہ تو کامن سینس کی بات ہے. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ چیز تو ہمیں بچپن سے بتائی جاتی ہے حلال اور حرام کے حوالے سے. بہت شکریہ, پیر صاحب سے رائے لے لیتے ہیں. پیر صاحب سوال ان کا یہ ہے کہ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے یہ پیار محبت اور عشق کے چکر میں مذہب اس کی اجازت دیتا ہے. یہ سوال کرنے والا ہے, بتائیے. میں اسے کیا بتاؤں, یہ خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ دیکھیں رائے لینا اسلام کے اندر ضروری ہے کہ بچی اور بچے سے رائے لیں. جی, جب رشتہ ماں باپ کرتے ہیں تو شادی کے لیے رائے لے سکتے ہیں, اپنی بیٹی سے بھی رائے لیں, یہ شریعت کے مطابق ہے, بیٹے سے بھی رائے لیں. لیکن یہ جو سوال کر رہا ہے اس میں تو کوئی یہ تو بیفور میرج تو کوئی اسلام کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے کہ لڑکی لڑکا جو ہے وہ تنہائی میں آپس میں جا کے ملیں, یہ تو گنجائش نہیں ہے. صحیح بات. لیکن شادی کے مسئلے میں رائے لینا ایک دوسرے کی وہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ رائے بالکل صحیح. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں نے آپ سے بات کرنی تھی. بالکل کریں, اپنا نام بتائیں مجھے. جی فضیلت. فضیلت کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں سیاپور سے بات کر رہی ہوں. میں نے یہ اپنے گھر کا مسئلہ تو آپ کو دکھانا تھا. کیا دکھانا تھا؟
घर का मसला बताना था। बताएं बताएं, बिल्कुल बताएं। जी मेरे ये रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे घर से लड़ाई नहीं खत्म होती। अच्छा। हमारे शोहर जो है ना वो जो कमाते हैं खुद खा लेते हैं, घर में कुछ नहीं देते, ना बच्चों का ख्याल ना बीवी का ख्याल है। अच्छा ठीक है, कितने अरसे से ये मसला, ये मसला कितने अरसे से है फजीलत? जब से शादी हुई है जी पूरी जिंदगी से ही है ये, जब से शादी हुई है 15 साल हो गए शादी को। ठीक है, चलें आपको इस हवाले से राय लेते हैं। जी शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। फजीलत का मसला ये है कि मेरे शौहर ना मेरे बच्चों पर तवज्जो देते हैं, ना घर खर्चा देते हैं, 15 साल हो गए इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही है। अल्लाह पाक उनके दिल में नरमी पैदा फरमाए और आपस का जो आपका प्यार है, मोहब्बत है। आप वालिदा हैं, परेशान तो मेरा ख्याल है वालिद साहब भी होंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपस में जो इत्तेफाक और मोहब्बत प्यार है दोबारा से शुरू कर दे। सबसे पहले तो आप नमाज की पाबंदी, सलात व सोम की पाबंदी करते हुए आप नमाज फ़जर के बाद सूरह यासीन अपने घर में बरकत के लिए इसकी तिलावत, जितने भी नाज़रीन सुन रहे हैं वो सूरह यासीन की तिलावत, कुरान पाक की तिलावत नमाज फ़जर के बाद अपने घर पे लाजमी किया करें। और आप नमाज इशा को अदा करने के बाद 7 मरतबा सूरह फ़ातिहा अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ 7 मरतबा सूरह फ़ातिहा की तिलावत करें। रब ताला के हुजूर दुआ करें, हस्ब मामूल जितनी आपकी इस्तिताअत है आप सदका लाजमी दें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना करम फरमा देगा और आपस के ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, जैसे आपको बताया गया है जी, आप इस पर अमल करें। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है और चिन्योट से बात कर रहा हूँ जी। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं तकरीबन ना काफी अरसे से तकरीबन काफी सालों से ना मेरे साथ एक मसला आ रहा है। क्या मसला ये है कि मैं कोई भी काम शुरू करना चाहता हूँ ना तो वो काम मुझसे देखते देखते ऐसे महसूस होता है कि बिल्कुल नजदीक आ गया और काम हो रहा है और यकदम ही वो काम ऐसे चला जाता कि जैसे इसका कोई वजूद ही नहीं था। हर काम में कोई जाती हो पराया हो जो भी, उसमें हर काम में इतनी रुकावट आती है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अच्छा, ये काम से मुराद कारोबारी काम है, घरेलू काम है? जिंदगी का कोई भी मेरा पर्सनल काम है, कारोबार के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, कोई घरेलू परेशानी है उसके हिसाब से, कोई भी मेरी जिंदगी का काम है। ठीक है, बिल्कुल जी। आपको मोहम्मद असलम इस हवाले से बताते हैं कि क्या करना चाहिए। शुक्रिया आपका। जी पीर साहब। असल में मेरे भाई ने ना सारी पूरी अपनी ज़िंदगी लाइफ ही जो है ना वो दुखों और गमों में मुब्तला कर दी है। हालांकि ऐसे होता नहीं है, पूरी ज़िंदगी लाइफ नहीं होती है जी। लाइफ के अंदर टाइम ज़रूर आते हैं, कभी मुश्किल आती है, कभी आसानियाँ पैदा करते हैं। अल्लाह ताला ने तो इंसान के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। अब जब मालिक ने सारी आसानियाँ पैदा की हैं तो ये मुश्किलात इंसान बाज़ दफ़ा ख़ुद हिमसेल्फ अपने लिए जो है ना वो क्रिएट कर लेता है। ठीक है। तो मेरे भाई अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। एक तो अपने घर में जो नाइत्तिफाकी है उसको ख़त्म करें। फिर उसके बाद ये है कि आप कम अज़ कम ये हमसे दिन में रात में छोटे मोटे झूठ हम जो बोलते हैं ये भी हमें बड़ा जो है ना मसाइल में मुब्तला करते हैं। आप इन चीज़ों से भी इज्तनाब किया करें। बज़ाहिरन हम खुशी के लिए झूठ बोल रहे होते हैं लेकिन झूठ ही होता है। नमाज की पाबंदी करें, आप थोड़ा सा अपने आप को दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ आप राग़िब करें। और आप सुबह की नमाज जब पढ़ें तो सुबह की नमाज के बाद आप एक तस्बीह रोज़ाना या वदूदों की पढ़ें सुबह की नमाज के बाद, और सूरह यासीन एक मरतबा सूरत रहमान और एक मरतबा सूरत मुज़म्मिल शरीफ, ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह जितने आप मसाइल कह रहे हैं ना कि मेरी ज़िंदगी लाइफ इज़ फुल ऑफ सारो, के पूरी ज़िंदगी को आपने सारो बना दिया है, ये पूरी ज़िंदगी सारो नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह। जैसे आपको पीर साहब ने समझाया है जी, यकीनन अल्लाह ताला खैर करेंगे। उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं असलम क्या नाम है आपका? असलम बात कर रहे हैं जी। जी कहिए असलम साहब। जी अपनी बच्ची का मसला पूछना था, बच्ची के लिए शादी के लिए। शादी के लिए से मुराद के रिश्ता नहीं मिल रहा या और कोई प्रॉब्लम? जी हाँ, नहीं रिश्ता वगैरह की वजह से रिश्ता नहीं मिल रहा। क्या नाम है बेटी का? एमन असलम। इनकी उम्र कितनी है? उम्र 22 साल है।
چلیں آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں. اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ نہیں بس دعا میں شکریہ. یاد رکھے گا اور ذرا مولوی مولانا صاحب سے کہنا دعا کریں اللہ کرے بس. بالکل بالکل دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور آپ کو بتاتے ہیں. جی ڈیٹیل کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا. جی کیا کہیں گے اس حوالے سے علامہ صاحب؟ رب تعالیٰ کی ذات آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کے حق میں جو بہتر ہے انہیں وہ عطا فرما دے. اگر ہماری بہن یہ عمل بذات خود کر لیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت بہتر ہے، انہیں کرنا بھی چاہیے. انہی کا ہی مسئلہ ہے رشتے کا. سب سے پہلے تو نماز کی پابندی سبھی سامعین کو کہا جاتا ہے جو سن رہے ہیں، جنہوں نے اپنا مسئلہ نہیں بھی بیان کیا، یہ تو ہر کسی کے لیے فرض ہے. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں. آپ بھی ان کے والد ہیں، آپ بھی پریشان ہیں، آپ بھی سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں. نماز عشاء کے بعد سورہ ملک اور سورہ مزمل کی تلاوت کریں. اول آخر درود پاک کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں. جب نماز عشاء کے بعد آپ یہ 2 صورتوں کی تلاوت کریں گے اول آخر درود پاک کے ساتھ، اس کے بعد رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات بہتر اسباب پیدا فرما دے گی. جیسے آپ کو بتایا ہے علامہ صاحب نے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی آپ کا؟ بات کر رہی ہوں. صبا تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں. جی صبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہیے صبا. میں صبا ذیشان بات کر رہی ہوں. میری شادی کو 3 سال ہونے والے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے. تو کسی سے بھی استخارہ کرواتے ہیں کچھ بھی تو سب کہتے ہیں جادو کا مسئلہ ہے یہ وہ. ڈاکٹر سے بھی میڈیسن کھاتے ہیں. میرے ہسبینڈ میں مسئلہ تھا تو اب وہ نا میڈیسن کھا رہے لیکن وہ اثر نہیں کرتی ہے. میں نے پہلے بھی فون کیا تھا، پیر صاحب نے مجھے سورۃ یاسین اور سورۃ مریم پڑھنے کو بتایا تھا، وہ میں 21 دن ہو گئے پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے چلیں صبا اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. بالکل صبا ذیشان نے ہمیں کال کیا ہے، شکریہ. لیکن ساتھ میں ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہے. آپ نے بتایا کہ آپ نے ٹریٹمنٹ بھی کروایا ہے، بہت اچھی بات ہے. اس کے باوجود بھی آپ اپنا بھی چیک اپ کروائیے اور ضروری ہے. یہ روحانی علاج کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں. جی پیر صاحب. اصل میں نا میرا بیٹا بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ گلی گلی محلے جو پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جی تباہی یہ بھی لوگ قوم کی کر رہے ہیں. ہاں جی. کہ خود بھی بے عمل ہیں اور لوگوں کو عمل کی طرف تربیت اور راغب بھی نہیں ہونے دیتے. تو وہم جتنا وہم ڈالتے ہیں نا اتنے زیادہ انہوں نے کمائی کرنی ہوتی، پیسے کمانے ہوتے ہیں. بندے کو اتنا اپسیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ کہے گا جی آپ پیسے لیں اور میرا کام کریں. میرا بیٹا آپ سمجھ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ چھوڑیں آپ کالے علم کو کہ جادو ہے ٹونا ہے، کسی کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آپ نماز کی پابندی کریں اور میڈیکلی جو علاج ہے اگر وہ کوئی پرابلم ہے تو وہ ضرور کریں. وہ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے وہ خوبصورت وظیفہ ہے، وہ پڑھیں. اور ہر نماز کے ساتھ یا مانعوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، یا مانعوں کی تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں. اور جو پہلے وظیفہ بتایا ہوا ہے سورہ یاسین کا اور سورۃ مریم کا، اس کو ضرور پڑھتے رہا کریں. جیسے آپ کو بتایا ہے جی آپ اس پر عمل کریں. صبا ذیشان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں باجی میرا نام عبدالحفیظ ہے، میں چنیور سے بات کر رہا ہوں. جی عبدالحفیظ کیا کہنا ہے آپ کو؟ میری وائف کو اور بچوں کو خارش بہت ہے، علاج کرواتے ہیں، پھر کچھ دن افاقہ ہو جاتا ہے پھر شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. کیا کہا جا سکتا ہے عبدالحفیظ صاحب؟ شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے. یہ پروگرام ہے استخارہ. مسائل کے حل کے لیے یا اس قسم کے پرابلمز کے لیے آپ لوگ کالز کر سکتے ہیں، لیکن کوئی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے پروگرام یا ڈاکٹرز نہیں پروگرام میں بیٹھے ہوتے. آپ ڈاکٹر سے ایک دفعہ چیک اپ کروائیے، چینج کر لیں ڈاکٹر، پھر بھی اس حوالے سے رائے جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. جی علامہ صاحب. جی بالکل سسٹر نے آپ کو بتا دیا ہے، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے چیک اپ کروا لیں. اور 95% امید ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز کی جو میڈیسن ہے انہوں نے ریکمینڈ کی ہو، اس سے جو ہماری طبیعت ہے وہ بہتری کی طرف چلی جاتی ہے. تو اگر ایسا پوسیبل نہیں ہے، ہو نہیں رہا، نظر نہیں آ رہا رزلٹ، تو آپ کو ڈاکٹر چینج کر لینا چاہیے، کوئی اسکن اسپیشلسٹ کو چیک اپ کروا لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں عمل پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ رب تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے، اپنی رحمت برکت کا نزول عطا فرما دے.
میرے بھائی آپ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی جب تلاوت کر کے آپ فارغ ہو جائیں تو 11 مرتبہ ایک سورت ہے الم نشرح لک صدرک، 11 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی ہے. پانی میں دم کر کے آپ اپنے گھر والوں کو پلا دیں، آپ بھی پی لیں. اگر تو جو پیشنٹ ہیں وہ بذات خود کر لیں گے تو بہت بہتر ہے. اسی طرح نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے پیشنٹ جو ہیں وہ خود پی لیں. انشاءاللہ اللہ پاک جو ان کی پرابلم ہے اس میں کمی عطا فرما دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کی ریکمینڈ کی ہوئی میڈیسنز، ان کی ریکمینڈ کی ہوئی جو مزید چیزیں ہیں ان کو آپ نے اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے، کنٹینیو رکھنا ہے. اس کے ساتھ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا. جیسے آپ کو بتایا گیا ہے جی آپ اس پر عمل کریں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ماریہ ہے. کہاں سے کال کر رہی ہیں ماریہ؟ میں گجرات سے کال کر رہی ہوں. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں مولوی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میرا رشتہ ہوا ہے جدھر اب دن لینے ہیں جی. انہوں نے دن لینے کے لیے آنا ہے. اچھا. لیکن جو میرا ہونے والا ہسبینڈ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شادی پہ آؤں گا، شادی کروں گا، 2 ماہ رہوں گا، اس کے بعد میں پھر آؤٹ آف کنٹری چلے جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو میرا دل نہیں مان رہا، لیکن وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ میں نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے اور پھر 1 سال لگا کے پھر آنا ہے. کیا یہ شادی میرے لیے ٹھیک رہے گی؟ کیا نام ہے بتائیے گا ذرا ان کا؟ وسیم، محمد وسیم. محمد نسیم. آپ نے رشتہ کرنے سے پہلے استخارہ نہیں کیا؟ بات پکی کرنے سے پہلے؟ چلیں آپ کو بتاتے ہیں، رائے دیتے ہیں. شکریہ آپ کا. جی پیر صاحب. میرا بیٹا آپ اس طرح کریں، اپنے بڑوں کو بٹھائیں اور جو فیصلہ بڑوں نے پہلے کیا ہے وہی فیصلہ کریں گے. تو دیکھیں انہیں سوچ سمجھ کے فیصلے کیے ہیں. اب فیصلہ آپ کا تو نہیں چلے گا نا جو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے کہ رشتہ جب انسان دیکھتا ہے اور بات کرنے سے پہلے انسان استخارہ کرتا ہے. سنت یہی ہے کہ کام کرنے سے پہلے جس کام کا ارادہ ہو اس ارادہ سے پہلے آپ استخارہ کریں کہ یہ میرا کام ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا. کام کرنے کے بعد آدھے سے زیادہ کام لوگ کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں استخارہ کریں کہ یہ ہمارا کام ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا. اب ٹھیک رہے گا، اپنے بڑوں کو بٹھائیں اور بٹھا کے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کریں اور اللہ کے حضور میں اب اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ انشاءاللہ کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے. جیسے آپ کو بتایا ہے پیر صاحب نے، اب اس پر آپ عمل کریں کہ یہی کام آپ نے بات کرنے سے پہلے، رشتہ پکا کرنے سے پہلے کیا ہوتا تو پھر آج یہ آپ کو پریشانی نہ ہوتی. بہرحال اب آگے معاملات جیسے سمجھایا گیا ہے اس طرح سے ڈیل کریں. نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ٹھیک بات کر رہا ہوں بھاگ نگر سے. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری والدہ صاحب کو جنات کا مسئلہ ہے. جی جنات کا مسئلہ ہے؟ ہاں جی. ہاں جی. آپ کو کیسے پتا؟ وہ باتیں کرتے ہیں جنات بھی، ان کے ساتھ کافی پیروں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں. آپ نے آواز سنی ہے کبھی کسی کی باتیں کرتے ہوئے؟ ہاں جی آواز سنی ہے ان کی. کیا کہتے ہیں؟ وہ بات کرتے ہیں عام لوگوں کی طرح. جس طرح کیا بات کرتے ہیں یہی تو پوچھ رہی ہوں. آپ کی والدہ سے کیا بات کرتے ہیں وہ؟ بتائیے حفیظ صاحب تاکہ اس کا اسی طرح سے حل نکالا جائے مسئلے کا. ہاں جی حل نکالا جائے، اس کا کوئی وظیفہ بتایا جائے جو بھی حل ہے. تو بات تو بتائیں نا وہ کیا بات کرتے ہیں جنات، تاکہ اسی طرح سے. ہم آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں. وہ جی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ساتھ رہتے ہیں. ہاں جی آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں. اور چھوٹی ہوتی جو جب میری مما بچپن میں تھی تو سب کے ہیں. جی سر کو درد بھی ہوتا ہے اور معدے میں تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ. تو یہ تو ایک علیحدہ پرابلم ہے، سر میں درد ہونا یا معدے میں. بہرحال آپ کو بتاتے ہیں حفیظ صاحب. شکریہ آپ کا، آپ نے کال کی ہے. کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ جی جو آپ نے بتایا ہے اپنا دوسرا سوال کہ ان کے سر میں بھی درد ہے اور ان کے معدے میں بھی مسئلہ ہے، تو میرے بھائی ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر تو ہمارا معدہ درست رہے تو ہمیں مزید بیماریاں جو ہیں وہ نہیں لگتی، اور معدے سے ہی گزرتے ہوئے اپنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کو چیک کروائیں، اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائیں تاکہ جو ان کی پرابلم ہے وہ مزید انکریز نہ ہو جائے.
اس کو وہیں پہ سٹاپ کرنا چاہیے. جو آپ کو میڈیسنز بتاتے ہیں آپ وہ میڈیسن کو یوز کریں. اور اس کے پہلے جو آپ نے سب سے پہلا اپنا سوال بتایا کہ ان پہ جنات کا اثر ہے, یہ آپ نے خود ہی اپنے ذہن پہ اس بات کو سوار کر لیا یا آپ کی فیملی نے خود ہی اس بات کو اپنے ذہن پہ سوار کر لیا کہ ان پر جنات کا اثر ہے, ہمارے گھر میں جو ہیں وہ جنات ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اپنی اس غلط فہمی کو دور کیا جائے, اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تاکہ ہمارے گھر میں اگر کوئی ایسی پرابلم ہے بھی تو قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے سے وہ دور ہو جائے. سب سے بہتر وظیفہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں سب سے پہلے نماز کی ادائیگی کریں. سبھی گھر والے مل بیٹھ کے ایک رات کے وقت جب نماز کو ادا کر لیں, دن میں 5 نمازوں کو ادا کیا جائے, فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, نماز عشاء کے بعد ایک چھوٹی سی محفل پاک کو سجا لیا جائے جس میں آیت کریمہ اور درود پاک اس کو پڑھا جائے. اول آخر اس کے بعد آیت کریمہ درود پاک کی جب گھر میں ورد کیا جائے گا, 15 منٹ بیٹھ جائیں, 20 منٹ بیٹھ جائیں, اپ ٹو یو. جتنی زیادہ دیر بیٹھیں گے رب تعالیٰ کا کرم, رب تعالیٰ کا فضل, رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. تو آپ اپنے ذہن سے اس غلط فہمی کو نکال دیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, صلاۃ و صوم کی پابندی کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر, آپ کے گھر والوں پر اپنی رحمت برکت کا نزول فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے جی, جیسے آپ کو بتایا ہے آپ اس پر عمل کریں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, سائرہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سائرہ کہیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میڈم, میری چھوٹی سسٹر ہے, اس کی شادی کو 1 سال ہو گیا. تو 1.5 سال میڈم وہ رشتہ لینے کے لیے ہمارے پیچھے پڑے رہے. اب 1 سال ہو گیا, نہ اس کا ہسبینڈ کام کرتا ہے, اس کو مارتا پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ڈائیورس نہیں دینی, میں نے اس کو ایسے ہی مارنا پیٹنا, یہ میری بیوی ہے. اور اس کا بیبی ہونے والا ہے اور پیٹ پہ بھی اس کو مارتا ہے. تو نہ تو وہ کام کرتا ہے, نہ اس کے حقوق پورے کرتا ہے, نہ اس کو تحفظ دیتا ہے. اس کی جو ماں ہے ساس, وہ اس کو گھر میں رہنے نہیں دیتی. کبھی وہ سسرال میں ادھر ہمارے پاس آ کے 3-4 ماہ کھا لیتا ہے, پی لیتا ہے. کبھی وہ اپنے ماموں کے پاس اس کو لے جاتا ہے. خود بھی محتاج بنا, اس کو بھی بنایا ہوا اور اس کو مارتا پیٹتا ہے. آپ یہاں تو کوئی وظیفہ بتا دیں یا اس مسئلے کا حل بتائیں کہ ہم کیا کریں. بتاتے ہیں آپ کو سائرہ. آپ کی بہن کے لیے یہ مسئلہ جو آپ نے بیان کیا ہے, ڈیٹیل سے اس پر بات کرتے ہیں. شکریہ جی. کیا کہیں گے اس حوالے سے پیر صاحب؟ دیکھیں میری بہن, آپ کو میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں. آپ سارے گھر والے پڑھنا چاہیں یا آپ خود پڑھنا چاہیں, جیسے آپ کی مرضی ہے. جب نماز پڑھیں تو آپ نے ہر نماز کے بعد 113 مرتبہ یا لطیفو یا مؤمنو یا سلامو, یا لطیفو یا مؤمنو یا سلامو, یہ تینوں اللہ کے صفاتی نام ہیں. اول آخر درود شریف آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ, اور ہر نماز کے بعد معمول کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے اور تصور کے ساتھ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جو بھی پڑھائی کریں اس کے بعد اللہ کے حضور میں ہاتھ بلند کر کے آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے. یہ دعا کریں ہر نماز کے بعد پڑھنے کے بعد, انشاءاللہ جو آپ مسئلہ بتا رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا. جیسے آپ کو بتایا ہے سائرہ, آپ اس طرح سے عمل کریں. انشاءاللہ ہم پروگرام کے اینڈ پر دعا بھی کرتے ہیں, تو آپ کی بہن کے لیے خصوصی دعا بھی کریں گے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. نیکسٹ کالر ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. اونچی آواز میں بات کریں. کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ نادیہ منڈی سے. نادیہ, اونچی آواز میں بات کریں. کہیے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی, معذرت کے ساتھ آپ دوبارہ سے کال کیجئے گا, لیکن جب دوبارہ کال کریں تو آواز آپ کی پراپر آنی چاہیے. آواز اونچی میں بات کیجئے گا تاکہ آپ کا مسئلہ سننے کے بعد آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتایا جائے. ہمارے تمام وہ ناظرین جو پروگرام میں اپنے لائٹ کی وجہ سے یا سگنلز کی وجہ سے یا بات اگر ڈیٹیل سے نہیں ہو پائی, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے مسئلے کا کیا حل بتایا گیا ہے, تو ان تمام لوگوں کی آسانی کے لیے بتاتی چلوں, یوٹیوب پر پروگرام استخارہ ڈیٹ وائز یعنی تاریخ کے ساتھ آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کو پورا پروگرام مل جائے گا. آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کے مسئلے کا کیا حل بتایا گیا ہے. خطوط لکھنے والے حضرات جو ہیں وہ جوابی لفافہ بھیجیں گے تاکہ اس جوابی لفافے میں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل لکھ کر بھجوایا بھی جائے. خط خالی لکھ دینے سے آپ کو آپ کے مسئلے کا حل نہیں بھجوایا جائے گا. جوابی لفافہ ہوگا تبھی آپ کو آپ کے مسئلے کا حل اسی جوابی لفافے میں لکھ کر بھیجا جائے گا. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں جی, یہ مسئلہ ہے کہ میری بیٹی کا مسئلہ ہے. کیا نام ہے بیٹی کا؟ بیٹی کا نام مدیہ ہے. مریم. مدیہ.
مدیحہ؟ ہاں جی مدیحہ، اور اس کے میاں کا نام عمران ہے۔ اچھا جی، کہیے کیا پرابلم ہے مدیحہ کا؟ ہاں جی بتائیے بیٹی کا پرابلم۔ بیٹی کا یہ پرابلم ہے کہ ہر وقت بیمار رہتی ہے، اس کا میاں بھی بیمار رہتا ہے، کبھی کمر میں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے دونوں میاں بیوی کا۔ کب سے ہے یہ روزگار پرابلم؟ بھی صحیح نہیں چل رہا، ہر وقت پریشان رہتی ہے۔ کب سے ہے یہ پرابلم؟ یہ کم سے کم 7 سال ہو رہے ہیں ان کے، بس یہی مسئلے پہ مسئلہ آتا جا رہا ہے۔ اور شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ 7 سال۔ اچھا، شادی کو بھی 7 سال ہوئے ہیں۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے۔ شکریہ آپ اور کا۔ میرے بیٹوں کا بھی مسئلہ ہے، ذرا رشتے نہیں آ رہے، رشتوں کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، 2 بیٹے ہیں؟ ہاں جی 2 بیٹے ہیں، دونوں کا رشتوں کا مسئلہ ہے۔ اچھا، ان کے رشتوں کے حوالے سے بالکل بات کرتے ہیں، لیکن مدیحہ کا ایک مرتبہ کمپلیٹ جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے چیک اپ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کیا یا پرابلم کیا ہے کہ کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کا کروا لیا ہے، بہت مگر اچھی یہ بات کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے کہ بس روزگار بھی بہت تنگ ہے اور سمجھ نہیں آتی، بچی ہر وقت پریشان رہتی ہے، میاں بیمار رہتا ہے، کبھی بیوی بیمار رہتی ہے، کبھی بچہ بیمار رہتا ہے، 4 سال کا بچہ ہے۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے خوشی دی ہے مگر وہ بس ہر وقت پریشان ہی رہتی ہے بس۔ بتاتے ہیں آپ کو۔ شکریہ جی، کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ جی بالکل بہن، پریشانی والی تو بات ہے۔ آپ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد جو پیشنٹ ہیں جن کے متعلق آپ نے بتایا کہ وہ بیمار رہتے ہیں اور رہتی ہیں، ان کے گھر والے بھی جو ہیں، وہ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد کم از کم 400 مرتبہ پہلا کلمہ، جتنا آسانی سے اس کی تلاوت کی جائے اتنا پہلے کلمے کی تلاوت کر لی جائے، والآخر درود پاک کے ساتھ، اور نماز عشاء کے بعد اسی طرح میکسیمم 400 ٹائمز یا حیو یا قیوم اس کی تلاوت کی جائے، والآخر درود پاک کے ساتھ۔ اور ان کے لیے ایک اور وظیفہ یہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داؤ امراضکم بالصدقہ، کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ تو جو پیشنٹ ہیں وہ اپنے ہاتھ سے جتنی بھی استطاعت ہے، رب تعالیٰ نے جتنا بھی انہیں رزق عطا فرمایا ہے، جتنی استطاعت ہے، وہ پیشنٹس اپنے ہاتھ سے صدقہ لازمی دیں۔ دن میں 1 مرتبہ صدقہ دے دیا کریں، ہفتے میں، مہینے میں، جب بھی دل کرے تو صدقہ لازمی دیں۔ اس سے جو ہے وہ بلائیں ٹلتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور آپ کا دوسرا سوال تھا کہ آپ کے بیٹوں کے رشتے کا مسئلہ ہے، دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آسانیاں فرما دے، بہتر اسباب پیدا فرما دے۔ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ بذات خود یہ عمل کر لیں، وظیفہ کر لیں، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد سورہ ملک اور سورہ مزمل۔ صلاۃ و صوم کی پابندی دونوں کے لیے ہے، نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کے حق میں جو بہتر ہوا وہ عطا فرما دے گا۔ جیسے آپ کو بتایا گیا ہے جی، آپ اس پر عمل کریں۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ میرا نام ہے، اور میرے مسئلہ ہے کہ میری دماغ بہت کمزور ہے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کیا رہی ہیں، نام بتائیں پہلے۔ میرا نام عائشہ ہے۔ عائشہ؟ ہاں عائشہ ہے میرا نام، اور میں پنکی سے بات کر رہی ہوں۔ کیا کہنا چاہتی ہیں عائشہ؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھ سے ہر بات بھول جاتی ہے۔ ہر بات بھول جاتی ہے؟ میری عمر 38 سال ہے۔ اچھا 38 ایئرز آپ کی ایج ہے اور باتیں آپ کو بھول جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ اور یہ میرا ایک بیموئی ہے، اس کو بالکل کام نہیں ملتا، کاروبار وغیرہ، بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، ہر وقت اس کی بیوی بیمار ہوتے، کبھی بچے بیمار ہوتے، بہت زیادہ مسئلہ ہے اس سے۔ کون بیمار ہوتا ہے ہر ہفتے؟ بہت قرضہ ہے اس سے۔ آواز ہی نہیں آ رہی آپ کی صحیح طرح۔ بہرحال شکریہ آپ کا جی عائزہ، آپ نے اپنا مسئلہ جو بتایا ہے اس کا حل ہم جانتے ہیں پیر صاحب سے۔ پیر صاحب 38 سال عمر ہے اور ہر بات بھول جاتی ہے۔ میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ ایک تو آیت الکرسی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جتنی زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ سورۃ علم نشرہ جو ہے جی، سورۃ علم نشرہ جو ہے، سورۃ علم نشرہ وہ پڑھیں۔ جی پیر صاحب، سورۃ علم نشرہ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، اور آیت الکرسی زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے جی عائزہ، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام ناظرین جو ہمیں کالز کر رہے ہیں، اپنے مسائل بتا رہے ہیں، ان کو ساتھ ساتھ ان کے مسائل کا حل بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن جو مسائل کا حل بتایا جاتا ہے ناظرین اس پر پابندی کے ساتھ عمل کیا کریں تاکہ آپ کے مسئلے حل ہوں۔
مسئلے حل ہوں گے تبھی جا کے پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں انسان کی کم ہوتی ہیں. آپ کال تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل بھی کیا کریں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. رشتے کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا. مجھے سب سے پہلے اپنا نام بتائیں. میرا نام سمیرہ ہے. کہاں سے کال کری ہیں سمیرہ؟ راولپنڈی سے. کیا کہنا ہے آپ سمیرہ، آپ کہیے. جی رشتے آتے ہیں تو لیکن کوئی بات نہیں بنتی. رشتے آتے ہیں بات نہیں بنتی. ایج کیا ہے آپ کی؟ جی میری 33. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ جی بھائی کا پوچھنا تھا کہ بھائی 17-18 سال کے تو ایف اے کار ہے تو لیکن وہ اس کا نا مائنڈ جو ہے نا وہ کہتا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. مائنڈ نہیں ہے اس کا، دھیان نہیں رہتا. کیا نام ہے بھائی کا؟ طاہا ہے. حافظ قرآن بھی حفظ بھی کر رہا ہے نا. ماشاءاللہ. بھائی کا نام کیا ہے؟ محمد طاہا. ٹھیک ہے چلیں آپ کو بتاتے ہیں سمیرہ. شکریہ آپ کا. جی علامت صاحب. جی بالکل، جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ آپ کا بھائی ایک حفظ بھی کر رہا ہے اور وہ اسے یاد نہیں رہتا، اللہ پاک اسے باعمل حافظ قرآن بنائے. ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے نماز کی پابندی کریں اور اپنے ٹیچرز کا ادب کریں. اپنے ٹیچرز کا ادب کریں گے اللہ پاک ان کے جو ذہن میں پرابلمز ہیں اللہ پاک اس ادب کے صدقے سے ان کی پرابلمز کو دور کر دے گا. وہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں. اور ان کا پہلا سوال ان کا رشتے کا مسئلہ تھا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک بہتر اسباب پیدا فرما دے. آپ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد سورہ ملک اور سورہ مزمل کی تلاوت کر لیں. رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں. آج کا ہمارا ٹاپک بھی کچھ یہی تھا، رشتے کا مسئلہ. تو بعض اوقات ہماری ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور کچھ ناظرین کی ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں، یا تو والدین کی نظر ہوتی ہیں یا جس کا رشتہ ہو اس کی نظر ہوتی ہے کہ فلاں گھر پہ رشتہ کریں گے تو امیر ہو جائیں گے، وہ امیر گھرانے کے ہیں. تو ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلا جاؤں، اگر رب کی ذات امیر کرنا نہ چاہے تو رشتہ کسی امیر گھر میں جانے سے امیر انسان نہیں ہو جاتا. تو اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جائے. یہ دعا کرنی چاہیے کہ مولا میرا ان کے گھر میں جانا باعث برکت بنا، میری وجہ سے رب تعالیٰ ان کے گھر پہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول کرے. دعا اللہ پاک آپ کے حق میں جو بہتر ہے آپ کو عطا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تنیز بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ لاہور سے. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہمارا کام جو ہے نا وہ بینسوں کا ہے، میرے میاں کا. جی تو وہ نا کام نہیں چلتا، کام چلتا ہے تو پھر رک جاتا ہے کافی دیر. یعنی کہ ساری زندگی یہ دودھ کے کام میں ہی چل گئی ہے. بن کچھ نہیں رہا، قرضہ ہی قرضہ ہو جاتا ہے. تو قرآن پاک بھی نے پڑھی ہوئی، تو کوئی ایسا وظیفہ بتانا کہ جو میں آسانی سے پڑھ سکوں. اچھا چلیں آپ کو بتاتے ہیں. جی قرضہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جو بھی جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا میرا میاں تو وہ کام ختم ہو جاتا ہے. پھر جیسے لیتا ہے قسطوں پہ لیتا ہے تو اتنا قرضہ ہوا ہوا ہے کہ وہ قرض دار بھی تنگ کرتے ہیں اتنے. چلیں بتاتے ہیں آپ کو. شکریہ جی آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی پیر صاحب. میں اپنی بہن کو اس کا کیا جواب دوں کہ بہن میری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دودھ دینے والے بیچنے والے کیسے دودھ بیچتے ہیں کہ پانی کے بغیر دودھ بیچتے نہیں ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ جب ہم یہ کاروبار ہی ٹھیک نہیں کریں گے، اس میں ملاوٹ کریں گے، اب ساری زندگی بھی لیتے رہیں. تو جب ہم ایک کاروبار کو ایک اچھے طریقے سے اور سنت کے مطابق نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو خدا را کہ آپ کم پیسے کما لیں لیکن یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے دودھ بھی خالص دینا ہے. پیسے بڑھا لیں، قیمت بڑھا لیں لیکن اس میں ملاوٹ نہ کریں. دیکھیں آپ دنوں میں آپ کے گھر میں باہر آ جائے گی. اور اگر آپ اسی طرح سسٹم اور نظام چلاتے رہیں گے تو پھر جتنے مرضی وظائف کر لیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں کہ پھر وہ کچھ بھی نہیں بنے گا. تو توبہ طائب ہو جائیں. جو اچھا آپ کا کاروبار ہے اچھا کاروبار ہے لیکن اس میں ملاوٹ چھوڑ دیں، نماز پڑھیں اور اللہ کے رسول سے معافی مانگیں جو پیچھے کر چکے ہیں اور آگے انشاءاللہ نیک نیت سے کام کریں. اللہ اس رزق میں ہی برکت ڈال دے گا. بالکل ٹھیک ہے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے. جی آپ اس پر عمل کریں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ راجہ بنارس.
جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ میری والدہ کی آنکھ میں زخم ہے، اس کے بارے میں تقریباً گلے میں ان کو زخم آئی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. آنکھ میں زخم ہے والدہ کی؟ میری والدہ کی. آپ کی والدہ کی آنکھ میں زخم ہے؟ آنکھ میں زخم ہے. تو ڈاکٹر کو آپ نے دکھایا ہے؟ جی علاج تو کروایا ہے. وہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ فرق نہیں پڑا اس سے؟ کچھ بھی نہیں، وہ کہتے ہیں. جی فرق نہیں پڑا ڈاکٹر سے؟ نہیں آپریشن وغیرہ کروایا، فرق نہیں پڑا. چلیں آپ کو بتاتے ہیں، روحانی علاج بتاتے ہیں. شکریہ آپ کا. جی اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. آپ نے بتایا آپریشن بھی کروایا ہے، ڈاکٹرز کو چیک اپ بھی کروایا ہے، آرام تو آ جانا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرما دے. اب ڈاکٹر چینج کر لے. آپریشن تو ہو گیا ہے، شاید وہ کہ ڈراپ ایسے آپ کو بتا دیں جس کی وجہ سے ان کو رب تعالیٰ شفا عطا فرما دے. آپ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 200 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ کی والدہ یہ عمل کریں. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 200 مرتبہ یا حیو یا قیوم اسی طرح اول آخر درود پاک کے ساتھ. اور ڈاکٹر کو لازمی چیک اپ کروائیں. وہ جو میڈیسن یا ڈراپس آپ کو ریکمنڈ کرتے ہیں وہ لازمی اس عمل کے ساتھ یوز کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفائے کلی عطا فرما دیں. بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کو بتایا ہے آپ اس پر عمل کریں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم ہمارا مسئلہ ہے، میں شہناز بات کر رہی ہوں. جی شہناز کہیے. تو میری بھانجی ہے ایک، اس کی عمر ہوگی 36 ایئر نا. اچھا. تو اس کی نا بات رشتہ نہیں کی بھی بنتا، اس کے لیے وظیفہ. نام کیا ہے ان کا؟ بشرا. ٹھیک ہے. آپ کی اپنی عمر کتنی ہے؟ میری؟ جی آپ کی. جی میری تو 46 ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. بشرا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی کیا کہیں گے اس حوالے سے پیر صاحب؟ سوال کیا؟ رشتہ نہیں ہو رہا بشرا کا، 36 ایئرز ایج ہے، 36 سال. اچھا چلیں میرا بیٹا اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. بشرا کو کہیں کہ وہ نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد ایک لفظ ہے یا لطیف ہو، اس کو 313 مرتبہ پڑھے ہر نماز کے بعد. یا لطیف ہو اول آخر دروشی بھی پڑھے اور 313 مرتبہ یا لطیف ہو پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرما دے. بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بتایا ہے جی آپ اس پر عمل کریں، بشرا کا رشتہ ہو جائے گا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام ہے ارشد ہے. ارشد نام ہے آپ کا؟ ہاں جی. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں کوٹ رادا کشن سے. کوٹ رادا کشن سے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میڈم ہماری جگہ پڑی ہے ادھر پلاٹ ایک تقریباً 3 سال ہو گئے انہیں کا ہی پیا ہے، بک نہیں رہا. گھر نہیں بک رہا؟ ہاں جی تقریباً جنہیں کا لیا تھے انہیں پیسے بھی نہیں مل رہے. گھر نہیں بک رہا. کتنے عرصے سے آپ اس کشمکش میں ہیں؟ ہاں جی کتنے عرصے سے گھر بیچنا چاہ رہے ہیں اور نہیں بک رہا؟ میں کہ 3 سال ہو گئے لیکن اسے استخارہ کرانا سی. بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے کال کی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے پیر صاحب؟ گھر نہیں بک رہا. دیکھیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے اسباب پیدا کر دے. تو آپ اس طرح کریں کہ 4 جمعۃ المبارک کو سورۃ کہف پڑھیں اور کہف پڑھ کے پانی دم کر کے اپنے گھر میں چھڑکاؤ کریں. اگر کوئی مسئلہ مسائل بھی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. 4 جمعۃ المبارک سورۃ کہف آپ نے پڑھنی ہے اور پانی دم کر کے گھر میں چھڑکاؤ کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ کوئی اچھے اسباب پیدا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بتایا ہے آپ اس پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ جو گھر کے حوالے سے آپ پریشان ہے کہ گھر نہیں بک رہا یہ حل ہو جائے گا. ناظرین پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. علامہ قاسم رسول صاحب شکریہ آپ کا. پیر صاحب آپ کا بھی شکریہ. آپ دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صدقہ سرکار مدینہ رحمت للعالمین کا ہم سب پہ اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. جتنے ہمارے بہن بھائی اپنے مسائل میں پریشان ہیں، جو بچیوں کے
مسائل میں پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما، جن کے پاس اولاد نہیں انہیں اولاد نرینہ سے مستفیض فرما، جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے ہیں مولا سب کی مغفرت فرما، الہ العالمین پوری امت کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما، ارض پاکستان کی خیر فرما۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔